बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से आज मेरी ख़ास दुआ है बेटियों के लिए। अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। अल्लाह ताला जो लड़कियाँ अपने घरों में बैठी हैं अच्छे रिश्तों के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे और नेक रिश्ते भेजे और ऐसे रिश्ते भेज जिससे वो खुश हो जाएँ। और अल्लाह ताला जिन लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं और वो अपने ससुराल में खुश नहीं है या उनके शौहर उनका एहसास नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, तो अल्लाह ताला उनके शौहरों के दिल में उनके लिए एहसास और मोहब्बत पैदा करे और उनके ससुराल वालों के दिल में उनके लिए नरमी पैदा करे, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको एक ऐसा ज़िक्र बताने लगी हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपके बहुत सारे काम बनने लग जाएंगे। ये ज़िक्र मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आपको मैं 5 अस्कार बता चुकी हूँ, 5 चीज़ें जो आपको लाजमी करनी है अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कराम से, क्या तुम्हें ऐसा ज़िक्र ना बताऊँ जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, और वो ज़िक्र है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस ज़िक्र से आपकी तमाम फ़िक्र दुख परेशानियाँ इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। तो देखें ये ज़िक्र करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह ताला की ज़रूरत है। अगर हम इबादत भी करते हैं और अल्लाह ताला की फर्माबरदार भी होना चाहते हैं तब भी हमें अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत होती है ना। तो हम अल्लाह ताला की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह की तरफ से हमें तौफीक मिलती है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा गुनाह है जो हम बार बार करें और हमसे छोड़ा नहीं जाता, या फिर मैं कभी ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं सलात तौबा की, तो उसमें जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, तो फिर हम उसमें ये भी कहते हैं कि या अल्लाह ताला मुझे गुनाहों से बचने की ताकत नहीं है, तू मेरी मदद फरमा, ठीक है, मुझे जो है इन गुनाहों से बचा। तो जब मुझसे कोई गुनाह ऐसा हो रहा होता है जो मुझसे मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैं कर रही होती हूँ, कोई भी हो सकता है, हम किसी की चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं या कुछ भी, और वो हमसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम उसको रोक नहीं पा रहे, तो फिर हम अल्लाह ताला से इसमें भी मदद मांगते हैं कि अल्लाह ताला ये गुनाह मेरा छूट जाए। या फिर हम सूरह बकरा भी पढ़ना चाहते हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं या हम तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, तो हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ये पढ़ने की, तहज्जुद के वक्त हमारी आँख खुल जाए। तो हर काम में दुनियावी हो दीनी हो अल्लाह ताला की मदद ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम लाहौल पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, शैतान हमें बहुत ज़्यादा बहका रहा होता है, वसवसे हमारे दिल में डाल रहा होता है, दिमाग में डाल रहा होता है, तो फिर हम यही ज़िक्र करते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब है अल्लाह की तौफीक और मदद के बगैर गुनाह से बचने की ताकत और कोई नेकी करने की क़ुव्वत नहीं। तो जब मौज़िन अज़ान देता है और जब अज़ान देते में वो कहता है कि हय्या अलस सलाह, तो हम उसका जवाब देते हैं। आप सभी को पता होगा कि अज़ान का जवाब देना वाजिब है। तो जब वो कहते हैं कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेशक अल्लाह की तौफीक और मदद के बगैर गुनाह से बचने की ताकत और कोई नेकी करने की क़ुव्वत नहीं। तो हम इसका जवाब ये देते हैं क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर, तौफीक के बगैर हम नमाज़ पढ़ ही नहीं सकते। और जब हम घर से निकलते हैं तो आप सबको घर से निकलने की दुआ तो आती होगी, अगर नहीं आती तो आप लोग याद कर लें और उसको ज़रूर पढ़ा करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह ताला अस्कार आपके साथ बहुत सारे शेयर करूँगी। तो आपको पता होगा घर से निकलने की दुआ है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जब हम ये दुआ पढ़ते हैं ना तो शयातीन एक दूसरे से कहते हैं कि इस शख्स को अकेला छोड़ दो। तो ये बहुत खूबसूरत ज़िक्र है। मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी करने के लिए कि आप डेली लाइफ में अपनी शामिल कर लें। एक तो दुरूद को आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें, इसके बहुत मौज़ात होंगे और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा आपको करना चाहिए और दिल से करना चाहिए। इसके अलावा इस्तग़फ़ार, मैंने आपसे कहा है कि कसरत से करना इस्तग़फ़ार के बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस्तग़फ़ार करना। सूरह बकरा भी बहुत प्यारी सूरत है। 3 दिन तक शैतान हमारे घर में दाखिल नहीं होता, जादू जिन्नात से हम बच जाते हैं, शयातीन के शर से बच जाते हैं, बुरे लोगों के शर से महफूज रहते हैं और हमारी ज़िंदगी में जो है ना अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं, हमारी दुआएं कबूल होने लगती हैं और अल्लाह के हम करीब होने लगते हैं। ठीक है, 3
3-4 چیزیں آپ کو یہ بتائیں۔ تہجد کی نماز میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز میں کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو رد ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی بہت ہے تہجد کی نماز۔ تو تہجد کی نماز سے بھی ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو ہے رشتہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے لا حول ولا قوت، جس کو حوقلہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو پڑھنا چاہیے۔ چاہے آپ ایک تسبیح پڑھیں لیکن آپ پڑھیں، کیونکہ جس طرح استغفار کی، درود شریف کی میریکل سٹوریز ہیں نا، اسی طریقے سے لاہور جسے حوقلہ کہتے ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ سٹوریز ہیں۔ اس سے بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے بہت پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس سے دروازے کھلتے ہیں رحمت کے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کو بھی آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ 5 چیزیں آپ لازمی کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور آپ کی لائف بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ذکر شیئر کر چکی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے جیسے استغفار وغیرہ کے بارے میں سٹوری شیئر کرتی ہوں، اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سٹوریز، کیونکہ میری اپنی نہیں ہوتی ہیں، لوگوں کی ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو انگلش میں ہوتے ہیں اور مطلب وہ عربی بھی ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بہت سارے پاکستان میں لوگوں کو ان کی لینگویج سمجھ نہیں آتی، تو اگر ہم ٹرانسلیٹ کر کے اگر میں پڑھتی ہوں، میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، وہ سٹوریز بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتی ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ تو یہ سٹوری بھی انسپائرنگ نیریٹو کی سٹوری ہے۔ تو یہ ایک نوجوان کی سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 3 سال پہلے میں نے گریجویٹ کیا تھا ایز این الیکٹریکل انجینئر، اور مجھے بہت امید تھی کہ مجھے کوئی اچھی سی جاب مل جائے گی، لیکن اس تمام عرصے میں مجھے کوئی جاب نہیں ملی، اور پھر میں نا امید ہونے لگ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ کے جو لوگ تھے جنہوں نے اتنی محنت بھی نہیں کی تھی، وہ مجھ سے آگے جانے لگے تھے، اور میں اب تک بے روزگار تھا۔ اور پھر میں سوچنے لگا کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا؟ میں نے ایسی کیا غلطی کر دی؟ کیا کسی کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے؟ کیا میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں؟ لیکن ایسا نہیں تھا، میرے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور میرے گھر والے میرے لیے بہت دعائیں کرتے تھے۔ اور پھر میں نے پرواہ کرنا چھوڑ دی کہ جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور جو میری ایکسائٹمنٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی شادی کو لے کر، کیونکہ میں نے اپنی کزن کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم شادی کریں گے، آپس میں ہماری رضامندی تھی، لیکن اب جو ہے وہ بھی ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی تھی، اور پھر میں نے اپنی خالہ کی بیٹی کو کہہ دیا میرے مالی حالات اس قابل نہیں ہیں کہ میں شادی کروں، تو تم کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر شادی کر لو، اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے پیدا کرتا۔ اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر میں شادی کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ میری خالہ اور میری ماں اس فیصلے سے بہت ناراض تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں یہ فیصلہ نہیں لے سکتا۔ تو پھر 2 مہینے بعد میری کزن کا بہت اچھا رشتہ آیا، اور اتنا اچھا رشتہ آیا، اس میں تمام ہی کوالٹیز موجود تھیں جو ایک عورت چاہتی ہے، لیکن میری کزن نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ پھر میری خالہ نے مجھے کال کی اور کہا کہ اس لڑکی کے دل میں تمہارے لیے اب بھی فیلنگز ہیں، اس لیے اسے بے یقینی کی کیفیت میں مت چھوڑو، اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بات کرو، تاکہ جو رشتہ ہے ہم انہیں بتا سکیں کہ وہ کسی کے ساتھ پہلے سے ہی کمیٹڈ ہے، اور اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو بھی بتاؤ کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ تو میں نے ان سے ملنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ مجھے منانے کی کوشش کریں گے، لیکن میں اس لڑکی کو لٹکا کر بھی تو نہیں رکھ سکتا نا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اگر ہم بات کریں گے تو وہ پھر اور زیادہ اٹیچ ہو جائے گی، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، میں اس کی بہت پرواہ کرتا تھا، اور آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، تو میں اس کے لیے بہت اچھا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کاش میں اس کو سب دے پاؤں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، مگر 3 سال گزر گئے اور کچھ نہیں بدلا، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس جاب ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں۔ پھر میری کزن نے مجھے میسج کیا اور بولا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا تو تم ایسی بات نہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگو اور صبر کرو، اگر ہم دونوں کی نیت صاف ہے نا، اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا نصیب ایک ساتھ ہوگا، اور ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، سب صحیح ہو جائے گا۔ اس کے الفاظوں نے مجھ پر بہت گہرا اثر چھوڑا، اور میں نے استغفار کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی اہمیت کا تو پہلے سے پتہ تھا، لیکن میں جو اپنی زندگی میں اس کو پڑھتا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے حالات کے بارے میں جائزہ لینا شروع کر دیا، اور سوچنے لگا کہ میں اس حال میں کیوں ہوں، میں ایسا کیا غلط کر رہا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو اپنے والدین کو بھی خوش رکھا ہوا ہے، اور میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس حال میں ہوں۔ اور پھر میں نے سوچنا شروع کیا تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی کہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے تھے کہ میں بہت سخت دل ہوں،
کیونکہ میرے دوستوں سے اگر کوئی میری لڑائی ہو جاتی تھی اور وہ مجھ سے معافی مانگتے تھے تو میں ان کو معاف نہیں کرتا تھا، اور تھوڑا میں سخت دل تھا، تو مجھے لگا کہ مجھے اپنی یہ چیز ختم کرنی چاہیے اور مجھے لوگوں کو جلدی معاف کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب میں استغفار کرنے لگا، پھر مجھے حوقلہ کے بارے میں پتہ چلا، لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں پتہ چلا، اور پھر مجھے اس کی رحمت اور برکتوں کے بارے میں پتہ چلا، اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ میں نے ڈیوائڈ کر لیا تھا، آدھا وقت جو ہے دن کا میں استغفار کرتا تھا اور آدھا وقت میں یہ پڑھتا تھا، لا حول پڑھتا تھا۔ اور پھر 6 مہینے بعد میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ میں نے ایک شاپ پر جاب کر لی تھی جہاں پر الیکٹرانکس کے آئٹم ہوتے، میں ان کو ریپیئر کرتا تھا، تو بس میں نے ایسے ہی وہ جاب کر لی تھی۔ پھر وہاں پر ایک دن جہاں پر میں کام کرتا تھا، دکان کے جو مالک تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے ایک جاب ہے، تم کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر میں نے اپلائی کیا اور میری فوراً جاب لگ گئی۔ میں خوف زدہ بھی تھا تھوڑا، اور میں تھوڑا کنفیوز بھی تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر میری اتنی اچھی جاب لگ گئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد میری کزن کا میسج آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے کہی تھی تم نے اس پر عمل کیا ہے نا؟ تو میں نے کہا ہاں، میں نے ساری صورتحال کے بارے میں سوچا تھا اور جائزہ لیا تھا۔ تو جب میری کزن کا رشتہ آیا تھا تو میری خالہ نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ہی میری بیٹی کے نصیب میں ہو اور میں ہی تمہاری ساس بنوں گی۔ میری خالہ بہت مہربان اور بہت زیادہ پر امید خاتون تھی۔ الحمدللہ 6 مہینے بعد حالات بدلنے لگے، اور پھر جاب کرنے کے 2 مہینے بعد میری کزن سے میری شادی طے ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میں میری مدد کی اور میری شادی ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جتنی زیادہ دیر ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتنا بڑا انعام انسان کو دیتے ہیں، تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں اور کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، کیا ہم کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں جو ہم بہت زیادہ مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، یا تو ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کیا کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سرٹن آپ کا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو چھوڑنے کا سوچیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ بھی جو ہے حوقلہ کو پڑھنے کی عادت ڈالیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔